अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट गज़ल है और बहुत ही मशहूर भी है, गज़ल नंबर 3, गम है या खुशी है तू। बहुत ही प्यारी गज़ल है। इसकी तशरीह जो है बहुत डीप है, तो आप इसकी डिफरेंट जगह से भी ढूंढ के लिख सकते हैं। सबसे पहले जो शायर का तारुफ़ है, नासिर काज़मी। 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला शहर में पैदा हुए थे। इनके वालिद मोहम्मद सुल्तान काज़मी रॉयल इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर के ओहदे पर फाइज थे। नासिर के वालिद मोहम्मद सुल्तान काज़मी सरकारी मुलाजिम थे। वालिद के पेशा वराना तबादलों की वजह से इनका बचपन कई शहरों में गुजरा था। उन्होंने मैट्रिक मुस्लिम हाई स्कूल अम्बाला से किया। आगे की तालीम के लिए इस्लामिया कॉलेज लाहौर आ गए थे। नासिर काज़मी वहाँ के एक होटल में रहते थे। इनके उस्ताद खास जो थे वो उस्ताद ख़ास रफ़ीक खावर इनसे मिलने के लिए इकबाल हॉस्टल में जाते और इनके कमरे में शेर व शायरी पर बात करते थे। उन्होंने बीए की तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, मगर नासाज हालात की वजह से नासिर ने बिना बीए पूरा किए ही ना उन्होंने तालीम तर्क कर दी। नासिर काज़मी आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान आ गए और लाहौर शहर को अपना मस्कन बनाया। जल्द ही इन्हें यके बाद दीगरे वालिदैन के चल लेने का गम भी झेलना पड़ा, यानी वो जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए थे। नासिर ने पहले अदबी रिसाला और आके नौ की इदारत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 1952 में रिसाला हुमायूं की इदारत से वाबस्ता हो गए। बर्ग नए दीवान और पहली बारिश नासिर काज़मी की गज़लों के मजमूए और निशात ख्वाब जो है नज़मों का मजमूआ है। और छाया जो है उनका मंजूम ड्रामा है। बर्ग नए इनका पहला मजमूआ कलाम था जो 1952 में शाया हुआ। 2 मार्च 1972 को नासिर काज़मी का इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट में जो इनके अल्फाज मानी हैं, आफतों मुश्किलों परेशानियों दयार शहर, उसके बाद आफत मुसीबत परेशानी चिराग शमा दयार मुल्क देश वतन, रुत मौसम अजनबी जिससे जान पहचान न हो, घड़ी लम्हा लहजा पल। तो इसमें ना ये कुछ अल्फाज जो हैं रिपीटेड हैं। अशार की तशरीह जो है उसकी तरफ चलते हैं। शेर नंबर 1 जो है, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। इसकी जो तशरीह है ये नासिर काज़मी की गज़ल का मतला है और मतला में शायर ने सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। शायर बयान करते हैं कि इंसान की पूरी ज़िंदगी 2 कैफ़ियत के गिर्द घूमती है। इनमें से एक कैफ़ियत खुशी है और दूसरी कैफ़ियत गम है। ताहम अगर हम गौर से देखें तो पूरी इंसानी तहज़ीब सिर्फ़ एक खुशी की कैफ़ियत के हसूल के लिए कोशां रहती है। लेकिन नासिर काज़मी आशिक के सादिक होने के साथ साथ एक हसास दिल के मालिक शायर भी हैं। वो अपने महबूब को अपना सरमाया हयात समझते हैं। उन्होंने गम और खुशी के तमाम जज्बात महबूब से वाबस्ता कर रखे हैं। वो कहते हैं कि अब तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हारी खुशी में खुश और तुम्हारे गम में उदास रहता हूँ। शायर ने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर महबूब के हवाले कर दिया है। बकौले शायर, तेरी खुशी से अगर गम में भी खुशी ना हुई, वह ज़िंदगी तो मोहब्बत की ज़िंदगी ना हुई। इसलिए वो अपने महबूब को ज़िंदगी करार देते हुए इसके गम को अपना गम और इसकी खुशी को अपनी खुशी जानते हैं। शायर की ज़िंदगी का मकसद महबूब को राज़ी रखना है और इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। नासिर काज़मी की जो शायरी है उसमें इश्क, मोहब्बत, दर्द, रंज और इंसानियत के जज्बात को खूबसूरती से पेश किया गया है। नासिर काज़मी की इस गज़ल में इश्क का जज्बा बहुत गहरा और सच्चा है। वो इश्क को एक ऐसी नेमत के तौर पर पेश करते हैं जो इंसान को ज़िंदगी में एक नया मानी देती है। शेर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। इसकी जो तशरीह है, नासिर जो काज़मी ने इस शेर में भी सनत तज़ाद का इस्तेमाल करके शेर के हुस्न को 4 चांद लगा दिए हैं। आफत और चैन आपस में मुतज़ाद हैं। नासिर काज़मी कहते हैं कि ये एक हकीकत है कि इस दुनिया में रहना और ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं
ہے۔ دنیاوی زندگی مصائب اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ جس شخص کو دیکھیں وہ پریشان حال دکھائی دیتا ہے، کوئی غم میں روزگار کا مارا ہوا ہے تو کوئی محبوب کے ظلم و ستم کا۔ میں بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہوں جو زمانے کے مصائب سے نبرد آزما رہتے ہیں، لیکن ان سب مصائب اور دکھوں میں جو چیز میرے لیے باعث سکون ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھ لیتا ہوں تو میں اپنے سارے دکھ درد بھول جاتا ہوں۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تمہارا دیدار میرے لیے باعث راحت و سکون و مسرت ہے۔ مختصر یہ کہ شاعر کہتا ہے کہ پریشانیوں بھری زندگی سے تب نکلتا ہوں جب میں محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ شاعر دکھوں اور غموں کے موسم میں اپنے محبوب کو اپنے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ بتا رہا ہے۔ شعر نمبر 3 جو ہے، میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو اس کی جو تشریح ہے، شاعر ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہارا ہونا ہی میرے لیے جینے کا سہارا ہے۔ میری زندگی اور کائنات تم ہی ہو۔ جب ہر طرف رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو میں تمہاری یادوں کی چادر اوڑھ لیتا ہوں۔ تمہاری یادیں ایک چراغ کی طرح میرے پورے وجود میں روشنی بھر دیتی ہیں۔ میری نیند اور میرے خواب و خیال میں صرف تم ہی تم ہوتے ہو۔ بقول شاعر، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں جب دنیا کے کاموں سے نجات پاتا ہوں تو تیری یادوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ میری ہر کیفیت میں میرا محبوب میرے ساتھ ہوتا ہے، دن ہو یا رات ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، میرا محبوب میرے خیالوں پر چھایا رہتا ہے۔ خیالوں میں ہی اکثر بیٹھے بیٹھے بسا لیتا ہوں ایک دنیا سہانی۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، جب میرے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں ہوتا تو عالم تصور میں تم میرے ساتھ ہوتے ہو۔ اے میرے محبوب، تم میرے لیے مصائب و مشکلات کے اندھیرے میں گھری رات میں ایک 14ویں کے چاند کی مانند ہو اور میرے لیے خوشی کا باعث ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اندھیرے کے خوف کی وجہ سے جو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اب تمہاری روشنی کی وجہ سے مجھے خوب سکون سے نیند آتی ہے۔ شعر نمبر 4 جو ہے، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو۔ بہت ہی پیارا شعر ہے۔ اس کی تشریح جو ہے، اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد کے استعمال سے اس شعر کو وسعت اور خوبصورتی عطا کی ہے۔ خزاں اور بہار کے الفاظ آپس میں متضاد ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی غم و الم کا مجموعہ ہے۔ میری ذات اس باغ کی مانند ہے جس پر کبھی بہار کا گزر ہی نہیں ہوا۔ میری زندگی میں اداسی اور مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو یوں لگتا ہے جیسے اس خزاں رسیدہ بہاؤ میں باہر آ گئی ہے۔ بقول شاعر، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، تو تمہارے آنے سے میرے دل کا غنچہ کھل اٹھا، ہر رنج و راحت اور خوشی میں بدلنے لگا۔ خزاں بہار میں بدلنے لگی، کوئی غم نہ رہا، بالکل ایسے ہی جیسے بہار آتی ہے تو ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھر جاتے ہیں اور ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے، ہر منظر حسین دکھائی دینے لگتا ہے۔ شاعر کی بے رونق زندگی میں دوبارہ رونق آ جاتی ہے۔ بقول شاعر، یا خزاں جائے اور بہار آئے یا خزاں ہی بہار ہو جائے۔ شاعر نے اس شعر میں خود کو موسم خزاں کی شام سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک پریشان حال غموں سے چور اور مشکلات سے گھرا ہوا ایک شخص ہوں، جیسے کہ موسم خزاں کی کوئی شام ہو، بالکل ہی اداس شام، لیکن اے محبوب، تم میرے لیے بہار کے موسم کی طرح ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھ میں زندگی کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ اے محبوب، تم بہار کی مانند ہو، جبکہ مجھے اپنا وجود ایک بہت بوڑھے درخت کا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن تمہارے دیدار کرتے ہی اس پر بھی بہار آ جاتی ہے۔ شعر نمبر 5 جو ہے، دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہے تو۔ اس کی جو تشریح ہے، ناصر کاظمی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ایک حقیقت ہے کہ میری زندگی آسان نہیں تھی، یہ مصائب، غموں، دکھوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ غم دوران نے مجھے دنیا سے لا تعلق سا کر دیا تھا، میں تنہائی پسند اور گوشہ نشین بن گیا تھا، مگر تمہارے آنے سے میری زندگی کو گویا ایک عنوان مل گیا۔ میری زندگی رنگ و رونق سے عبارت ہو گئی، خوشیوں کے بجھے ہوئے چراغ جل اٹھے۔ اب تمہارے قرب اور حسن و جمال کے خیال سے میرا دل خوش رہتا ہے۔ میں جو غم دنیا کی وجہ سے تاریک الدنیا ہو گیا تھا، اب اپنے دوستوں میں خوش و خرم رہتا ہوں، ان سے محو گفتگو رہتا ہوں اور میری گفتگو کا محور و مرکز تمہاری ذات ہوتی ہے۔ تم میرے لیے نعمت خداوندی سے کم نہیں ہو۔ شاعر اس شعر میں محبت کو دوستوں کے درمیان دوستی کی وجہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک محبت کا جذبہ ہی جو ہم دوستوں میں دوستی کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے،
دوستی کا جذبہ ایک بہت پاک اور شفاف جذبہ ہے۔ اس سے انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کو جاننے، سمجھنے اور ایک دوسرے کے لیے جینے کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دوستی کو ایک گئے دنوں کی محبت کی پائیداری سنبھالے ہوئے اس ایک محبت کے صدقے اور کتنی محبتیں ہیں جو دلوں میں جوان ہیں۔ شعر نمبر 6 جو ہے، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو اس کی جو تشریح ہے، شاعر اس شعر میں اپنے مجازی محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میری تمام زندگی میں محبت جیسے آفاقی جذبے کی کمی ہے۔ محبت جیسے عظیم جذبے سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ناآشنا نہیں ہے۔ محبت تو جو ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، اور اس ساری کائنات میں وہی سب سے پہلا محب ہے جس نے اپنے محبوب کی خاطر چند دنوں میں یہ کائنات تخلیق کی۔ محبت کے جذبے سے آشنا ہونے والا محبوب کے سامنے بس جھک جاتا ہے، بنا دام کے بک جاتا ہے۔ اس لیے محبت میں انا نہیں ہوتی، اور اگر انا ہو تو محبت نہیں ہوتی۔ محبت بے غرض و طلب ہوتی ہے۔ اس شعر میں ناصر کاظمی بیان کرتے ہیں کہ ایک شاعر جب اپنے محبوب کو پا لیتا ہے تو گویا صرف پوری دنیا کی دولت مل جاتی ہے اور اس کا دل خوشی و مسرت کے جذبات سے بھر جاتا ہے۔ لیکن شاعر ناصر کاظمی یہاں اپنی محرومی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں محبت کے معاملے میں بدقسمت ثابت ہوا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا، مگر ایک چیز کی کمی ہمیشہ رہی کہ میں اپنے محبوب کو نہ پا سکا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تو میرے ساتھ نہیں، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی کمی ہے۔ تو میرے ساتھ نہیں تو گویا میرے پاس کچھ بھی نہیں موجود۔ تو ناصر کاظمی ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں اپنی شاعری میں، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ 7واں جو شعر ہے، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو اس کی جو تشریح ہے، شاعر ناصر کاظمی اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور حالات و واقعات انسان کو کہیں نہ کہیں توڑ دیتے ہیں۔ غم جانا، غم دورہ کا مارا انسان اپنی سوچ اور اپنے خیالات و نظریات سے ہٹ بھی جاتا ہے۔ وقت کی گرد انسان کے حسن و کمال کو ماند کر دیتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، حالات کی ستم ظریفی نے میرے حسن و کمال کو ماند کر دیا، میرے جذبات و احساسات کو سرد کر دیا، مگر اے میرے محبوب، تیرے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی غم تیرے کمال محبت کے احساسات و جذبات کو گرد آلود نہ کر سکا۔ تیرا حسن اور تیری محبت ویسی کی ویسی ہے، بے پناہ اور بے قرار۔ حالات نے مجھے بدل دیا مگر تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ شاعر اس شعر میں خود کو کوستے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اب پہلے جیسا نہیں ہوں، اب میرے اندر سے محبت جیسا پاک جذبہ موجود نہیں ہے، لیکن اے محبوب، تم تو ویسے ہی ہو، محبت کے جذبے سے سرشار۔ محبت تو بے لوث جذبہ ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ سے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کا جو 8واں شعر ہے، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو تشریح اس کی، شاعر اور ادیب معاشرے کا سب سے حساس طبقہ ہوتے ہیں، ان کا مشاہدہ اور دیکھنے کا انداز عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی تلخیوں اور ناانصافیوں کو دیکھ کر مصلحت کے تحت خاموش نہیں رہ سکتے، بلکہ اپنے احساسات و جذبات کا اظہار الفاظ کی شکل میں کر کے عام لوگوں کو بھی زبان عطا کر دیتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں مقطع میں ناصر کاظمی خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں اس بے حس اور ظالم دنیا میں حساس انسان کیوں ہوں؟ صرف میں حساس کی جنس اور دولت لے کر کیوں آیا؟ اس مفاد پرست، ظالم اور بے حس دنیا میں ایک اجنبی کی طرح ہوں، جس کے سچا ہونے کے باوجود کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، کوئی ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے مجھے کوئی جانتا ہی نہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میری زندگی کی ساری رونقیں اور روشنیاں تیرے ہونے سے تھیں، جب سے تو مجھ سے بچھڑا ہے میری زندگی تاریک ہو گئی ہے، سب رونقیں ختم ہو گئی ہیں، اب تو میں اپنے ہی شہر میں خود کو اجنبی محسوس کرنے لگا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا بے چین دل اس دنیا میں اب نہیں لگتا، میں بیزار ہو چکا ہوں۔ وہ خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ناصر، اب تجھے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، اور تو اس شہر میں بہت اکیلا اور اجنبی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ایم سی کیوز کا کویشچن ہے، سوال جو ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ یہ جو مشقی سوالات ہیں، اس میں جو پہلا ہے، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو مطلع کہتے ہیں اس کو۔ اور دوسرا جو ہے،
ناصر کاظمی کی شاعری میں گہرا شعور پایا جاتا ہے؟ تو سماجی، اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ صحیح ہوگا۔ تیسرا جو ہے ناصر کاظمی کے زمانے میں کس تحریک کا عروج تھا؟ ترقی پسند تحریک، یہ جو جیم والا پارٹ ہے نا۔ اور چوتھا جو ہے ہم آواز الفاظ کو کیا کہیں گے؟ قافیہ، جو الف پارٹ ہے اس کا۔ ففتھ جو ہے ناصر کاظمی کی غزلوں میں اداسی اور تنہائی کے عنصر کی وجہ ہے، اس کا نا بے پارٹ جو ہے فطرت۔ اور سکس والا جو ہے استعارہ کے ارکان کتنے ہوتے ہیں؟ تو 3، اس کا جو جیم پارٹ ہے وہ اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے، سوال جو ہے درج ذیل اشعار کو فہم کے ساتھ پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ یہ اسی غزل کے اشعار ہیں، تو ان کے نیچے جو سوالات ہیں اس میں پہلا جو کوسچن ہے، پہلے شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ یہ جو انہوں نے لکھا ہوا نا خزاں کی شام ہوں، یہ والا نا میں خزاں کی شام ہوں، تو پہلے شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، کیونکہ پہلے شعر میں استعمال ہونے والے لفظ خزاں و بہار دونوں لفظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ دوسرا جو کوسچن ہے، دوسرے شعر میں شاعر اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں بدل گیا ہوں، جیسے پہلے میں خوش اور حشاش بشاش تھا، اب وہ نہیں رہا، لیکن اس کا محبوب پہلے جیسا ہی ہے، وہ نہیں بدلا۔ تیسرا جو کوسچن ہے، تیسرے شعر میں شاعر کو کس بات کا دکھ ہے؟ تیسرے شعر میں شاعر خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس پورے جہاں میں مجھے جاننے والا کوئی نہیں، میں ایک اجنبی ہوں، بس اسے اس بات کا دکھ ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، یعنی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے کہ اشعار کے حوالوں سے شاعری کے پس منظر، انداز بیان، شعری محاسن کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کرنی ہے۔ تو یہ جو اشعار ہیں ان کی تشریح ہم آلریڈی کر چکے ہیں، تو وہی اشعار اور وہی تشریح اس میں آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے، درج ذیل پیراگراف کو پڑھ کر بتائیے کہ اس میں کس عالمی مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور آپ کے پاس اس کے حل کے لیے کیا تجاویز ہیں۔ یہ یہاں پہ ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، تو اس کا جو آنسر ہے کہ پیراگراف میں سمندری آلودگی کے عالمی مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یعنی یہ اس چیز کے بارے میں اس پیراگراف میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح انسانی سرگرمیاں جیسے زرعی اور صنعتی کیمیکلز، شہری فضلہ اور جہاز رانی کے ذریعے رسنے والا تیل کیسے سمندروں کی آلودگی کا باعث بن رہا ہے۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے جو تجاویز ہیں، اس میں جو سخت قوانین کا نفاذ، سمندروں میں خطرناک کیمیکل کے اخراج کو کم کرنے کے لیے صنعتیں اور زرعی سرگرمیوں پر سخت قوانین نافذ کریں، فضلے کو ٹھکانے لگانے سے متعلق قوانین کو نافذ کریں، آلودگی کے ضوابط کے خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دیں، ویسٹ مینجمنٹ، شہری علاقوں میں کچرے کے انتظام کے مؤثر نظام تیار کریں تاکہ سیوریج اور ٹھوس فضلہ کو سمندروں میں جانے سے روکا جا سکے، سمندری آلودگی کو کم کرنے کے لیے ری سائیکلنگ اور کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کو فروغ دیں، تیل کے رساؤ کی روک تھام، یہ جو شپنگ آپریشن جہاز رانی کے دوران تیل کے رساؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، سمندری ماحولیاتی نظام پر ان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تیل کے اخراج کو روکنے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز اور تربیتی پروگراموں میں سرمایہ کاری کریں، اور لاسٹ میں عوامی تعلیم و تربیت، تعلیمی سرگرمیوں اور آؤٹ ریچ پروگراموں کے ذریعے سمندری آلودگی کے نتائج کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کریں، افراد کی حوصلہ افزائی کریں اور وہ ماحول دوست طرز عمل اپنائیں۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے، درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھنا ہے اور ان کی فنی فکری محاسن کا جائزہ لیتے ہوئے مصرع، شعر، قافیہ، ردیف اور مطلع کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو اس میں نا یہ جو آنسر ہے، سب سے پہلے جیسے مصرع ہے، تو مصرع جو ہے شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں، اس میں جیسے یہ ایک لائن ہے نا، ویسے مصرع کے معنی جو ہوتے ہیں دروازے کا ایک کواڑا بھی ہوتا ہے، تو اس کی جو ایک لائن ہے نا شعر کی، دن کے ہنگاموں کو بیکار نہ جان، یہ ایک مصرع ہوگا نا۔ اسی طرح دوسری جو مثال ہے، یاس کی چھاؤں میں سونے والے، یہ علیحدہ سے اس کی مثال ہوگی۔ شعر کی جو ڈیفینیشن ہے نا، تعریف، شعر بہترین الفاظ کے استعمال کو شعر کہا جاتا ہے، مقررہ وزن اور بحر میں لکھی تحریر کو بھی شعر کہتے ہیں۔ ایک شعر دو ہم وزن مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک ہی بحر میں لکھے گئے ہوں اور جو کسی سنجیدہ مضمون پر مشتمل ہوں۔ تو یہاں پہ یہ جو مثالیں ہیں نا، یہ جو اوپر جو اشعار لکھے تھے اس میں، ساز ہی کی صدا غور سے سن، کیوں ہے یہ شور بپا غور سے سن، اور نیکسٹ جو اگزامپل ہے، دن کے ہنگاموں کو بیکار نہ جان، شب کے پردوں میں ہے کیا غور سے سن، یہ الگ الگ مثالیں ہیں۔ تیسرا جو شعر ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو قافیہ ہے،
ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جیسے صدا اور بپا یہ دونوں، اسی طرح بیکار اور شوردار یہ دونوں بھی. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ہم آواز وہ قافیہ ہوں گے. ردیف جو ہے قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں. تو دونوں مصروں جو ہم قافیہ باہم قافیہ ہم ردیف ہوں، جیسے اس میں یہ غور سے سن بار بار دہرایا جا رہا تھا، یہ جو اشعار دیے گئے ہیں اس میں، تو وہ جو ہے وہ ردیف ہوگا. مطلب جو ہے غزل کے قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ باہم کافی ہم ردیف ہوں. مثال جیسے ہے نا اس میں، ساز ہی کی صدا غور سے سن، کیوں ہے یہ شور بپا غور سے سن. تو یہاں پہ یہ جو غزل ہے اس کی ساری جو ایکسرسائز، اس کا مطلب جو الفاظ معنی اور تشریح وغیرہ یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوگی. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.